ईरान और मिडिल ईस्ट की बदलती हुई सिचुएशन और इस मौके पर तुर्की के प्रेसिडेंट उर्दगान का सऊदी अरब का विजिट और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त तुर्की और सऊदी अरब क्या चाहते हैं, रीजनल मामलात को लेकर दोनों ममालिक की क्या अप्रोच है और उर्दगान ने पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया है इस मौके पर। हम देखेंगे कि सऊदी अरब और तुर्की इस मौके पर कहां अपना ताउन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे इजराइल को क्या चैलेंजेस दरपेश आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया की सिचुएशन पर नज़र दौड़ाएं तो काफ़ी क्राइसिस नज़र आते हैं, जैसे कि ईरान की सिचुएशन हो या फिर गज़ा की सूरत हाल हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेसी का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान भी इन एफर्ट्स का पार्ट बन चुका है जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तुर्की बढ़ चढ़कर एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है और डायरेक्ट इजराइल की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जा रहा है, जो चाहते हैं कि अमेरिका इस वक्त हमला कर दे ईरान पर, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की भी यही कोशिश है, उनकी भी ये अप्रोच है कि बातचीत के ज़रिए मामलात को सुलझाया जाए। और उन एफर्ट्स में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की अमेरिका के साथ नज़र आते हैं। और यही हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि क्यों ये सारे ममालिक ईरान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी अपनी कुछ ज़रूरियात हैं, अपनी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, जिसके अंदर ये ईरान की करंट हुकूमत का ख़ात्मा नहीं चाहते। और दूसरा, पाकिस्तान के लिए भी एक नए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं अगर ईरान में कोई तख्ता उल्ट जाता है। बलूचिस्तान ईरान से एक बहुत बड़े एरिया पर बॉर्डर शेयर करता है और अगर वहाँ पर रजीम चेंज हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुसाद किस लेवल की कार्रवाइयाँ कर सकती है। और जिस तरह मुसाद ने सोमाली लैंड के ऊपर चाइना के इंटरेस्ट को हिट करने की कोशिश की है सोमालिया पर, वो हमारे रीजन में सी पैक को भी टारगेट कर सकते हैं। ये वेस्टर्न हॉक्स जो कि एंटी चाइना हैं और प्रो इजराइल हैं। सोमाली लैंड हो, यमन हो, सूडान हो या सीरिया हो, इन सब जगहों पर इंटरेस्टिंगली अब सऊदी अरब और तुर्की के मफादात कन्वर्ज कर रहे हैं। पाकिस्तान तो उस रीजन का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन तुर्की और सऊदी अरब को अफेक्ट करता है वहाँ जो कुछ भी होता है। तो सऊदी अरब और तुर्की की इस वक्त कोशिश है ग्रेटर स्टेबिलिटी रीजन के अंदर, और इस सिलसिले में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन रीजन्स की रियलिटी और यहाँ पर इनकी क्या अप्रोच है और किस तरह वो मुतसादिम होती है इजराइल की पॉलिसीज से और किसी हद तक यूएई की पॉलिसीज से भी। उससे पहले उर्दगान की बात करें तो अपने इस विजिट में वो बिजनेसमैन का एक बड़ा ग्रुप लेकर गए हैं सऊदी अरब, जिसमें डाइवर्स रेंज पर डील साइन की गई हैं और ये दोनों ममालिक अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं। आजकल ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ दिफाई मुआहिदों का नाम नहीं बल्कि उसमें इकनॉमिक पार्टनरशिप्स भी होती हैं। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, किस तरह एक दूसरे के मुल्क में आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हो, फेयर शेयर हासिल कर सकते हो, उस मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, एक्सपोर्ट्स पर गलबा पा सकते हो। तो ये चीज़ हर मुल्क अब करने की कोशिश करता है जो चीज़ें बनाता है। तो इस वक्त तुर्की और सऊदी अरब की यही कोशिश है। दोनों डिफरेंट रीजन्स हैं और दोनों की अपनी अपनी कैपेसिटीज़ हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं। तो दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे के मुल्क में इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और इसलिए एक जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन बनाया गया है जो वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेगा। सऊदी अरब तुर्की बिजनेस फोरम भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और दोनों ममालिक के बिजनेसमैन को आपस में पार्टनरशिप करने के मौके दिए जाएंगे। इसके अलावा डिफेंस पार्टनरशिप की बात करें तो जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन पर काम किया जा रहा है दोनों ममालिक की जानिब से, जो 2023 में शुरू हो चुका था। उर्दगान के 2023 के तारीखी विजिट में हमने ये देखा था कि इनके दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई थी जो बड़े अरसे से टेंशन्स का शिकार थे। और सऊदी अरब ने अपनी पॉलिसी 2020 के बाद बहुत हद तक चेंज की है, चाहे वो ईरान की तरफ हो या तुर्की की तरफ हो। सऊदी अरब की 2019 से पहले जो पॉलिसी थी वो किसी हद तक अमेरिका या इजराइल सेंट्रिक थी, लेकिन उसके बाद हमने एक शिफ्ट देखा है। उन्होंने भी इजरायली मूव्स को देखा है, यूएई मूव्स को देखा है और उनसे थोड़ा सा दूर हुए हैं और रियलिज्म पर बेस्ड पॉलिसीज़ पर काम शुरू किया है, जिसमें इन्होंने देखा है कि ईरान के साथ बातचीत में कोई हर्ज नहीं और इसमें चाइना ने एक अहम किरदार अदा किया है। हुसीज जिन पर ये बमबारी करते थे उनसे भी हाथ मिला लिया है और यमन में एसटीसी को मार भगाया जो कि यूएई बैक ग्रुप था। और इसी तरह तुर्की के साथ मामला बेहतर किए जा रहे हैं डिफेंस और इकॉनमी में। तुर्की सऊदी अरब को ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और इस सिलसिले में जॉइंटली प्रोडक्शन की जाएगी। इसमें सऊदी अरब पैसा लगाएगा और तुर्की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा।
اور اسی قسم کی ڈیل ترکی نے پاکستان کے ساتھ بھی کی ہے، اور ترکی سے ریسنٹلی ابھی پاکستان نے وارشپس بھی خریدی ہیں۔ ترکی اس وقت دنیا میں ایک میجر ڈیفنس پروڈیوسر کے طور پر ایمرج ہو رہا ہے اور بہت سے نئے کلائنٹس بنا رہا ہے، جس میں پاکستان اور سعودی عرب بھی کی پلیئرز ہیں۔ نہ صرف ڈیفنس پروڈکشن بلکہ انرجی، ٹیکنالوجی، کلچر، ٹورزم، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ، ان سب شعبوں میں یہ اپنے تعاون کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس وقت اگر علاقے کی جیو اسٹریٹجی کی بات کی جائے تو غزہ کے معاملے پر دونوں کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ ہے غزہ کی ریکنسٹرکشن، غزہ کی بحالی اور سیز فائر پر عمل درآمد، جو کہ نہیں کیا جا رہا، اور دونوں یہ زور دے رہے ہیں کہ سیز فائر پر عمل درآمد ہو اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی جانب بڑھا جائے۔ غزہ کے معاملے پر بھی دونوں کی اپروچ اس وقت تقریباً ایک ہی ہے، اور ترکی نے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے سے بات چیت کی ہے، اور انڈائریکٹ اسرائیل کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون اس فورس میں شامل ہے اور کون نہیں، میٹر یہ کرتا ہے لانگ ٹرم پیس، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اسرائیل نے ڈائریکٹ مخالفت کی ہے ترکی کی شمولیت کی۔ اسرائیل نے ISF میں پاکستان کی شمولیت کی مخالفت نہیں کی، بلکہ قطر اور ترکی کی ہے، جس پر ترکی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلائزیشن کے لیے ہمارے ٹروپس کی ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور بھیجیں گے غزہ میں۔ لیکن ڈیفینیٹلی اس وقت ترکی کو بھی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے اس کی لاجسٹکس کے بارے میں اور اس کے پورے پلان کے بارے میں کہ وہ فورس کیا کرے گی، کس طرح وہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز کرے گی، کیونکہ پلان کے مطابق انہوں نے حماس کو ڈسارم کرنا ہے۔ یہ چیز مسلم پاپولیشن کے دماغوں میں شک پیدا کرتی ہے، لیکن بہت سے شک اسرائیل کے دماغ میں بھی پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ مسلم فورسز جب آ جائیں گی ہمارے دروازوں پر تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس فورس سے تھوڑا سا اسرائیل بھی ڈرا ہوا ہے، اور کچھ ڈر اس سائڈ پر بھی ہے، کیونکہ مسلم پاپولیشن یہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ مسلم آرمیز حماس کو ڈسارم کریں، اور اسرائیل کو یہ ڈر ہے کہ وہ غزہ میں آ کر کہیں ہمیں آنکھیں نہ دکھائے، جبکہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل جو ممالک ہیں ان کا اسرائیل کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو، ایک دوستی کا، نارملائزیشن کا ایک آغاز ہو، یعنی ایک بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس میں جو کی ڈیٹیلز ہیں وہ مسنگ ہیں، لاجسٹیکل اور ٹیکٹیکل ریالٹیز کلیئر نہیں ہیں، اور اس فورس کا مینڈیٹ بھی کلیئر نہیں ہے۔ آن پیپر تو ساری چیزیں ہیں، لیکن آن گراؤنڈ وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوں گی، یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ سیریا کے حوالے سے اردگان کا کہنا تھا کہ یہاں ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں اور ہم احمد الشراع کی حکومت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ SDF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے جو کردش فورسز کے ساتھ، وہ بھی ریجن کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ ہے۔ دونوں سیریا کے اندر احمد الشراع کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اسرائیل کو فائدہ پہنچتا ہے ایک ویک سیریا سے، ایک ڈیوائیڈڈ سیریا سے۔ اور پچھلے دنوں سعودی عرب اور ترکی نے بھرپور ایفرٹس کیے ہیں کہ کردش گروپس جو SDF کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ انٹیگریٹ ہو جائیں سیرین آرمی میں، اور دونوں نے سیریا پر سے سینکشنز ہٹوانے میں بھی اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران کے حوالے سے اردگان نے اپنا موقف واضح کیا کہ ہم کسی صورت میں جنگ کے ساتھ نہیں ہیں، اور ہم اس مسئلے کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے مینشن کیا پاکستان اور سعودی عرب کی ایفرٹس کو، کہ پاکستان اور سعودی عرب نے بھی اپنی کوششوں میں تیزی کر دی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں۔ انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں ہم اس ریجن میں ایکسٹرنل انٹرونشن کو ویلکم نہیں کریں گے اور ایران کے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے۔ آج کل بڑی چرچا چل رہی ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ایک ڈیفنس پیکٹ کی، ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ کی، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شک تینوں ممالک کے انٹرسٹ کسی حد تک تو ایک ہیں، لیکن اب ترکی کے اندر سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم نے کوئی نیا بلاک یا کوئی نیا الائنس نہیں بنانا، بلکہ ہم نے کوآپریٹ کرنا ہے اس پورے ریجن میں شیئرڈ وزڈم کے ذریعے، یعنی بائی لیٹرل انڈرسٹینڈنگز تو موجود ہیں، جیسے پاکستان اور ترکی کی ہے، پاکستان سعودی عرب کی ہے، اور ترکی اور سعودی عرب کی بھی ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئی فارملی 3 ملکوں کا اتحاد شاید ہمیں سامنے نظر نہ آئے، لیکن ہاں بیک اینڈ پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور موجود ہے کہ تینوں ڈیفیکلٹ ٹائمز میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور بہت سے معاملات پر ایک ہی پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، جیسے کہ تینوں ایران کے اندر جنگ نہیں چاہتے، US کا حملہ نہیں چاہتے، تینوں کے اختلافات ہیں اسرائیل سے، غزہ کے اوپر، سیریا کے اوپر، صومالیہ کے اوپر، اور تینوں ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن بھی بڑھا رہے ہیں اس چینجنگ انوائرمنٹ میں۔
اور ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کس طرح سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان اب ایک میڈیا وارفیئر کا آغاز ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کا میڈیا اسرائیل کو لتاڑ ہے اور اسرائیل کا میڈیا سعودی عرب کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ ہماری نارملائزیشن ہوگی بھی کہ نہیں، کیونکہ ان کے مطابق سعودی عرب کی پالیسیز ہم سے ڈائیورجنٹ ہو چکی ہیں، وہ ہم سے بہت ڈفر کر چکے ہیں، دور چلے گئے ہیں، لہٰذا فار دا ٹائمنگ ہمیں نارملائزیشن بھول جانی چاہیے۔ اور سعودی عرب بڑی کھل کر بیشنگ کر رہا ہے اسرائیل اور UAE پر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کرنے کی پالیسی ہے پورے ریجن میں، یہ پورے ریجن کا امن خراب کر رہی ہے۔ سوڈان، صومالیہ، سیریا اور یمن۔ صومالیہ کے ایشو پر بھی دونوں ایک پیج پر ہیں۔ صومالیہ کے پریزیڈنٹ نے فوراً ترکی کا وزٹ کیا تھا جب سومالی لینڈ کو، سو کالڈ سومالی لینڈ کو اسرائیل نے ریکگنائز کیا تھا، اور اس پر چائنا بھی بہت بولا تھا اور سعودی عرب بھی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صومالیہ کے پریزیڈنٹ نے UAE سے کہا کہ آپ ہمارے ملک سے نکل جائیں، ساری انویسٹمنٹس جو بھی کی ہوئی ہیں ان کو رول بیک کریں۔ تو اس پر اینالسٹ کا یہ خیال تھا کہ صومالیہ نے یہ جو موو لیا ہے UAE کو اپنے ملک سے نکالنے کا، یہ بھی سعودی عرب کے ساتھ کنسلٹیشن میں ہی کیا ہے، اور جس طرح سعودی عرب نے یمن میں UAE کے انٹرسٹ کو کاؤنٹر کیا ہے وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے، کیونکہ یمن اور صومالیہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ تو یمن میں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا صومالیہ میں، تو دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر سعودی عرب نے اپنی ایک اتھارٹی قائم کی ہے، اور ان کے مطابق جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، چاہے وہ صومالیہ میں ہوں یا یمن میں ہوں، ان کو ویک کیا گیا ہے، جو سعودیز کے مطابق اسرائیل اور UAE بیکڈ تھے۔ اور سوڈان کے حوالے سے بھی کلیئر پالیسی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ RSF جو وہاں پہ دوسرا پیرا ملٹری گروپ تھا، اس کو UAE بیک کرتا رہا ہے، ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے، سونا وغیرہ نکالنا تھا، اور حمیتی جس نے بہت سا قتل عام کروایا ہے۔ تو یہاں پر سعودی عرب اور ترکی نے آفیشیل حکومت جو کہ جنرل برہان کی ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، اس کو فورٹیفائی کیا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان اور سوڈان کا ایک دفاعی معاہدہ سامنے آیا جس کے تحت پاکستان ان کو فائٹر جیٹس اور مشاق طیارے بیچے گا۔ اور ان ایفرٹس میں سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ ایجپٹ بھی شامل ہے ایک کی پلیئر کے طور پہ، جس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کنیکٹ کرتا ہے ایشیا کو، یورپ کو اور افریقہ کو۔ تو ایجپٹ کو بھی سعودی عرب نے اپنی طرف کر لیا ہوا ہے، اور ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طرح ایجپشین انٹیلیجنس نے سعودیز کو انٹیلیجنس دی کہ یمن میں UAE کیا کر رہا ہے، اور ریڈ سی کے پورے علاقے میں سعودی عرب ایجپٹ کے ساتھ تعاون بڑھا رہا ہے، جس میں جنرل برہان کی سپورٹ بھی ان کو شامل ہے پورٹ آف سوڈان کے اوپر۔ تو وقتی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ترکی نے کافی حد تک ایکویشن کو اپنی فیور میں کر لیا ہے۔ ریڈ سی کا یہ پورا علاقہ اور اس کے آس پاس کے ممالک، سوڈان، سیریا، صومالیہ اور یمن، اور یہاں پر ترکی اور سعودی عرب دونوں کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل پہلے آس پاس کے ممالک کو تباہ کر کے اب ریڈ سی کے ساؤتھ میں چیزوں کو خراب کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ صومالیہ ہو یا یمن ہو۔ اور اس سلسلے میں صومالیہ کے پریزیڈنٹ نے ایک دھماکہ خیز انکشاف کیا تھا کہ صومالی لینڈ کو ریکگنائز کر کے اسرائیل یہاں پر غزہ کے لوگوں کو آباد کرنا چاہتا ہے اور غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنا چاہتا ہے۔ یہ پلان فی الحال سعودی عرب، ایجپٹ اور ترکی نے فیل کر دیا ہے، صومالیہ کی بھرپور سپورٹ کر کے۔ اس لیے اردگان نے یہ کہا کہ اسرائیل سیریا، لیبنان، فلسطین، ان سارے علاقوں پر حملہ کر کے اور قطر اور ایران میں بھی بمباری کر کے اب ہارن آف افریقہ کے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ اور ہارن آف افریقہ میں ہمیں پتہ ہے چائنیز انٹرسٹ بھی ہیں، جبوٹی میں چائنا کی ملٹری بیس ہے، اور اسی لیے چائنا نے صومالیہ کے ایشو پر اسرائیل کی ٹھیک ٹھاک کی ہے، اور یہاں پر چائنا سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ دونوں ممالک کی غزہ کے اندر ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے حوالے سے بھی ایک ہی اپروچ ہے، اور دونوں اس معاملے پر بھی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں کہ غزہ کے اندر زیادہ سے زیادہ انسانی امداد جائے۔ دونوں ایران کے معاملے پر بھی سیم پیج پر ہیں کہ یہاں پر کوئی جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے اور فوراً انٹرونشن کا راستہ بلاک ہونا چاہیے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں سعودی عرب اور ترکی کے یہ جوائنٹ ایمبیشنز سکسیسفل ہو سکیں گے، جن میں ابھی فی الحال ہمیں یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا اسرائیل ان کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوگا، یا سعودی عرب اور ترکی، ایجپٹ اور پاکستان پلس ایران کی سپورٹ سے اپنے انٹرسٹ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور گریٹر اسٹیبلٹی کو اچیو کر لیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آپ کے حساب سے کس سائڈ پر کھڑی ہوگی؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اب تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔